पर मारे ऐसा ही होगा। इस्तीफे तो हमारे वैसे ही हमारी जेबों में होते हैं हर वक्त। इस्तीफे हमने ढाल बनाकर इनके सर पे मार देने हैं। हम तो कभी भी पीछे नहीं हटे थे नेशनल डायलॉग से। चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो या ये कठपुतली हुकूमत हो, बात करने के वक्त बहुत पहले चला गया था। हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए, हमारी जमहूरियत चलेगी तब जब डिबेट्स अच्छी हो। वो अपनी हुकूमत जाती नजर आ रही है, तो आज आपको पार्लियामेंट याद आ गई है, आज आपको बातचीत याद आ गई है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, मैं इनसे अपील करता हूँ कि ये जलसे जुलूस से गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। जिनके जिम्मे ये लग रहे हैं, मैं उनको दरखास्त करना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी है देखो जान छुड़ा लो, और नहीं तो है बड़ा लम्बा तान बदनाम करेगा। जिस हद तक तलखी बढ़ाई जा रही है निज़ाम के लिए ठीक नहीं। हरगिज़ वो सूरत-ए-हाल नहीं पैदा करना चाहेंगे जिससे कोई तीसरी फोर्स फायदा उठाए। बिल्कुल दें, इस्तीफे दें, हम पे कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन दें फिर सही तरीके से दें। इस्तीफे दे के हमने घरों में जाके नहीं बैठ जाना। डायलॉग की दावत नहीं, वो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। हमने डायलॉग की उनकी इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। अगर आपने इमरान खान से बात नहीं करनी तो दिल की अंदर की बात बाहर लाएं कि आप किससे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। भरपूर पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ गया है। संडे की रैली है, हर तरफ ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड की पॉलिसी गवर्नमेंट से नज़र आती। कोई कहता है बिछा देंगे, लिटा देंगे, उड़ा देंगे। फिर फवाद चौधरी जैसा हार्ड लाइनर कहते हैं कि भी कोई बातचीत होनी चाहिए, दोनों तरफ से ऐसे लोग सामने आए जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो, एक डायलॉग होना चाहिए, टेम्परेचर्स नीचे आने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कर दी कि डायलॉग से तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। नेशनल डायलॉग एक नया लफ्ज़ पॉलिटिकल पार्लेंस के अंदर शामिल हो गया है, लेकिन ये डायलॉग होगा किस में? जब अपोजिशन के भी आपने जुमले सुने, बिलावल भुट्टो हों, मरियम नवाज़ हों, बड़ी सख्त हार्ड लाइन है। मौलाना फजल रहमान की तो पहले ही हार्ड लाइन थी, नवाज शरीफ साहब की भी हार्ड लाइन थी। क्या वाकई कोई डायलॉग का सीन है, नहीं है? फिर इस्लामाबाद में ख़बर गर्दिश कर रही थी कि जी जो दो मिनिस्टर्स ने पैगाम पहुंचाया और नोबडी एल्स बट सुप्रीमो जो सुप्रीमो डिफेक्टो सुप्रीमो हैं PMLN की, उनको पहुंचाया कि कोई नेगोशिएशन बातचीत हो सकती है, नहीं हो सकती। मिक्स सिग्नल्स हैं हर तरफ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिग्नल आज हुआ जो कैबिनेट चेंजेस हुई। बाकी छोड़ें, आपने सारी खबरें सुन ली होंगी। शेख रशीद साहब को इंटीरियर मिनिस्ट्री दी गई। अब इंटीरियर मिनिस्ट्री का पंजाब में तो उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर अपोजिशन लॉन्ग मार्च करती है तो उन्होंने उसके ऊपर वहाँ का रोल आएगा। और उन्होंने आज एक शेर भी पढ़ा जो मैं अभी अपने प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा कि आपको सुनाएं, जब उन्होंने बताया कि हमारे इरादे क्या हैं। लेकिन एक नया माहौल बन गया है, एक्सट्रीम पोजीशंस आ गई हैं, लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर भी है। दो सवाल उठ रहे हैं और मेरे आज के मेहमान से मैं जब आपको तारुफ कराऊंगा आपको समझ आ जाएगी मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ। जो खबरें मिलती हैं ऑफ द रिकॉर्ड बात करने में, उसमें नज़र आता है कि जितने भी अपोजिशन के लोग हैं और ख़ास तौर पे PMLN के अंदर भी इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि हर वो एक्शन लिया जाए कि जिससे गवर्नमेंट गिर जाए इमरान खान की। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट या साफ लफ्ज़ों में जिसको हम फ़ौज कहते हैं, फ़ौज के साथ क्या रवैया होना चाहिए था, इस पर डेफिनेटली स्प्लिट ओपिनियन है। क्या बाय नेम जिस तरह अब हो गया है, जिस तरह मरियम नवाज़ ने शुरू कर दिया है कि आर्मी चीफ़ DGI इनको बाय नेम बाय पर्सन टारगेट करके काम शुरू हो गया जो नवाज शरीफ साहब ने किया, क्या ये एक ठीक पॉलिसी है? क्या इस एक्सट्रीम पे जाना चाहिए या नहीं चाहिए? आज भी बिलावल भुट्टो साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी मैं अभी तक नाम नहीं ले रहा, मैं इनडायरेक्टली बहुत बातें की हैं क्योंकि मैं मान दे रहा हूँ उनको सब कुछ कि हम भी उधर जा रहे हैं। सो इस पे बहुत बड़ा स्प्लिट है। और आज ही पंजाब के लॉ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि 20 से 25 लोग जौन से हैं वो ताल्लुक़ में हैं। 8-9 का हमें पता था, 15 का भी हमें पता था, लेकिन हमारा ख्याल था कि शायद अभी ये मुलाकातें ना हो। तो लग रहा है कि दोनों साइड से पॉलिटिकल टेम्परेचर और हर कोई अपनी अपनी पार दिखाने पे आ गया है। तो इस तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ वी हैव द मोस्ट रेलिवेंट गेस्ट टुनाइट, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, पार्लियामेंट्री लीडर PMLN, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और वाटर एंड पावर भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मालिक? ठीक ठाक। ख्वाजा साहब, पहली बात तो ये मुझे बताएं कि ये इशू लेट्स पुट द टेक ऑफ द ग्लव्स और सीधी सीधी बात हो, ये जो पॉलिसी आई है बाय नेम और सीधा सीधा हमला आ गया कि जी आर्मी चीफ जॉन्स है वो जिम्मेदार है, DGI है जिम्मेदार है, आपने तो ज़्यादा मजबूर नहीं कर दिया इस्टेब्लिशमेंट को कि वो क्लोज रैंक्स करें अपनी लीडरशिप के ख़िलाफ़, अपने के हक़ में? और ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि सख्त अगर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चलेगी तो आर्मी अपनी लीडरशिप को छोड़ देगी। आपने तो टू द कॉन्ट्ररी अपना नुकसान नहीं कर लिया?
دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو آپ نے مالک بات کی ہے یہ میں ذرا اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کرتا ہوں. یہ ایک آپ نے جو بات کی ہے یہ ایک واقعہ ہے یا ٹرانزیکشن ہے جو اس وقت جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا اس کا جو ایمبٹ ہے اس کو ذرا تھوڑا سا وائڈر کرتا ہوں. ایکچولی پچھلے 70-72 سال سے یہ میں بات بڑی ریپیٹ کر رہا ہوں مختلف ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں. ہمیں ایک پرابلم ہمارے سسٹم کو جو ہے وہ لاحق رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس. ایز ارلی ایز 1954 جب ایوب خان کمانڈر چیف تھے اور ان کو ڈیفنس منسٹر بنایا گیا تھا، تب سے لے کے اب تک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے پاکستان کی سیاست میں وہ اتنی واضح ہو گئی ہے. پہلے تھوڑا سا کوئی اللہ کا ڈھکا چھپا رہتا تھا، چلیں خود بھی آ جاتے تھے، لیکن جب خود نہیں آتے تھے تو سویلین حکومتیں ہوتی تھیں، ایک فساد ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ بالکل صاف جو ہے نا عام آدمی جو اسٹریٹ میں جو ہمارے شہری ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اس حکومت کی جو بیکنگ ہے یا اس حکومت کی جو بیساکھیاں ہیں، اس حکومت کا جو سہارا ہے، اس حکومت کو اس وقت جو تھوڑا بہت جو ہے ایک مل رہا ہے، کوئی طاقت کا جو ٹیکہ لگ رہا ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لگ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا فار ونس ریپ اپ ہو جائیں. پاکستان کا جو آئین ہے وہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے مختلف اداروں کے متعلق، اس ڈیفینیشن کے مطابق چیزیں جو ہیں اس ملک میں چلیں. اور اسی طرح جو ہمارا قانون ہے وہ سلیکٹیو اس کی جو ہے نا اپلیکیشن نہ ہو. قانون کی اپلیکیشن جو ہے نا جس طرح ہونی چاہیے اسی طرح ہونی چاہیے کہ بلا تمیز جو ہے نا قانون جو ہے سب کے اوپر اپلائی ہو. if you allow me to intervene, اگر ماضی کی بات کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں میں 70 سال سے کی باتیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں چینلز پہ، تو پھر یہ بھی ہمیں ریپیٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کی لیڈرشپ کریٹ بھی فوج نے کی، سب سے بڑے بینیفیشری بھی میاں صاحب. میں تو انکار ہی نہیں کرتا، تو اس لیے وہاں نہ ہم جائیں نا، وہ پھر بات پیچھے چلی جائے گی. میرا سوال کچھ اور ہے. جس طرح انگیجمنٹ نہیں، میرا سوال سن لیں پھر آپ دے لیے. انگیجمنٹ بھی ایک طریقے سے اوور دی ایئرز ہوتی رہی، کیا ڈس انگیجمنٹ بھی ایک جھٹکے سے ہو سکتی ہے؟ انگیجمنٹ بھی ایک جھٹکے میں تو نہیں ہوئی نا، انٹروژن آہستہ آہستہ سپیس بڑھتی رہی، تو کیا ایک جھٹکے سے آپ ڈس انگیجمنٹ بھی کروا لیں گے؟ نہیں، میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کرتا، لیکن ایک بات میں آپ کی بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں کہ تمام جو سیاسی قوتیں ہیں اس وقت وہ پچھلے 70 سال میں کسی نہ کسی موقع کے اوپر جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کا سپانسرڈ جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یا اسٹیبلشمنٹ کی بلیسنگ سے جو اقتدار میں آئے، اقتدار انہوں نے انجوائے کیا. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے کوئی نئے لوگ ڈھونڈ لیے، وہ باہر چلے گئے، وہ پھر نئے آئے. اس طرح جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ منیپولیٹ کرتی رہی اور ہم منیپولیٹ ہوتے رہے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے. وہ ذاتی مفادات تھے یا سیاسی مفادات تھے یا گروہی مفادات تھے. میں بڑا فرینکلی بات کر رہا ہوں آپ سے. دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ ڈس انگیج کس طرح ہونا ہے. بالکل یہ بات آپ کی بڑی درست ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ یہی سوال جو ہے اس ڈائلاگ میں سیٹل ہوگا. جو جس کی بات آپ نے سٹارٹ کی ہے، یہی سوال جو ہے اس میں سیٹل ہوگا کہ ہم نے واپس اپنی ٹیریٹری یا اپنی حدود جو ہیں ٹیریٹوریل جو ڈیمارکیشن ہے اس میں واپس کس طرح جانا ہے. جو آئین نے ڈیفائن کی ہوئی ہے اس میں آپ نے واپس کس طرح جانا ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے، مشکل سوال ہے. اس کا طے ہونا جو ہے وہ اٹ ول انوالو لاٹ آف ڈائلاگ ہوگا کس سے. آپ لوگ، آپ کی لیڈرشپ، اب پی ڈی ایم کی بھی لیڈرشپ وہ عمران خان کو نہیں مانتی، بائی نیم لے کے وہ آرمی کی ٹاپ قیادت کو بھی نہیں مانتی. جوڈیشری پہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہی جوڈیشری ہے جو انفلوئنس ہو گئے جس نے ہمارے خلاف فیصلے دیے. تو پھر یہ ڈائلاگ کس کے درمیان میں اور کون کروائے گا؟ ہو آر دی آربیٹرز؟ دیکھیں آربیٹرز جو ہیں مالک وہ پیدا ہو جاتے ہیں اگر آہستہ آہستہ تمام جو فریق ہیں اس میں، جس کا 4-5 کا آپ نے نام بھی لے لیا ہے اس وقت، اگر ان میں ایک ولنگنس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ڈس انگیج کرنے کی، اور انگیجمنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹلی آئین کے مطابق اگر رہنی ہے، تو وہ
اور ولنگنس ہے تمام اداروں میں کہ ہم نے واپس اپنی آئینی جو ہے ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق جو ہے بیہیو کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈائلاگ سٹارٹ ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی بندہ ٹائم گین کر رہا ہے یا اپنے آپ کو پرپیچویٹ کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح جو ہے کوئی فساد کریٹ کر کے بھئی نیشنل ڈائلاگ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اور وہ صرف جو ہے ٹائم گین کر رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ ہر پارٹی کو جو بھی فریق ہیں اس سارے معاملے میں جو ہمارا نیشنل ڈائلاگ کا جو بھی حصہ بن سکتے ہیں، اس میں میڈیا بھی کہوں گا، اس میں بگ بزنس بھی میں کہوں گا، اس میں جو ہے شامل ہوتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں جب تک اس نیت سے پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، اگر حکومت کہہ رہی ہے تو آج سے پارلیمنٹ کی وہ بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کبھی آیا ہی نہیں ہے، وہ انتظار کرتے ہیں کہ اپوزیشن یہاں سے اٹھے کو واک آؤٹ وغیرہ کرے تو میں اندر جا کے 2 لفظ جو ہے کہہ لوں. تو دس از the commitment he has. اگر آج پرائم منسٹر آپ کو بلاتے ہیں ایک میٹنگ کے لیے، کیا آپ لوگ اس میٹنگ میں بیٹھیں گے؟ وہ تو اب جس طرح آج مریم کا بیان میں دیکھ رہا تھا، بلاول کا دیکھ رہا تھا، دونوں نے آؤٹ آف ہینڈ، بلاول صاحب نے کہہ دیا وقت ہی گزر گیا ہے ڈائلاگ کا، آپ کہہ رہے ہیں ڈائلاگ انیشیٹ ہو سکتا ہے، ٹاپ لیڈرشپ کہتی ہے وقت ہی گزر گیا ہے. تو 2 ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، اور جو اس میں کوئی رول پلے کر سکتا تھا ٹریڈیشنلی جو ہوا ہے، سعودی عربیہ وغیرہ کو چھوڑ دیں، یو اے ای کو، دونوں سے تعلقات آج کل خراب ہیں، لیکن فوج اور جوڈیشری کبھی بیہائنڈ دا سینز رول پلے کرتے تھیں، وہ بھی اب اس پارٹی میں کانفلکٹ بنا دی گئی ہیں. مجھے صرف یہ I'm trying to understand کہ کرے گا کون ڈائلاگ؟ دیکھیں آپ نے شروع میں کیا کہا ہے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ، پرائم منسٹر تو خود نہیں ہمارے ساتھ بیٹھتا. پرائم منسٹر دیکھیں 4-5 بڑے کروشل، میری بات سنیں پلیز، میں 4-5 بڑے کروشل جو ہے مواقع آئے پچھلے 2.5 سال کے اندر، سٹارٹنگ فرام جب ابھینندن کو ہم نے واپس کیا ہے، اور اس میٹنگ سے لے کے پھر یہ میٹنگ جو ہم نے ابھی ریسنٹلی جو ISI کے میس میں کی ہے وہ میٹنگ لے لیں، پھر یہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر جو ابھی میٹنگ کال کی تھی جو بعد میں جو ہے اس کو کینسل کر دیا گیا، اس میں بھی نہیں آئے. یعنی آپ دیکھیں گے، میں 2-3 اور بھی میٹنگز ہیں جب پرائم منسٹر خود جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، وہ کسی پارلیمنٹری لیول پہ کسی انٹریکشن کا حصہ نہیں بننا چاہتا، تو آج وہ کہے کہ میں نیشنل ڈائلاگ کے لیے تیار ہوں، تو who is going to believe him? Nobody is going to believe him. آپ دیکھ لیں، میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں. بٹ ول جس کو کہتے ہیں ول یو کال از بلف، اگر یہ آفر آتی ہے گورنمنٹ سے، کیا آپ ان کا بلف کال کریں گے؟ میں نو اگر میں کہوں کہ ایک ایکسپیرینس کے باوجود، 2.5 سال کے ایکسپیرینس کے باوجود، اس کے بعد بھی میں جو ہے مجھے بلف کال کرنے کی یا اس کو آزمانے کی ضرورت ہے، میں ذرا اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں، مجھے اس کو آزمانے کی ضرورت ہے، تو یہ میری بیوقوفی ہے نا، میری خام خیالی ہے. مجھے اس کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پچھلے 5 سال میں 1 گھنٹہ ہم نے انتظار کیا جب انڈیا نے ہمارے پر حملہ کیا، فضائی حملہ کیا، جس میں ان کا پلین ڈاؤن ہوا تھا اور اس میں ابھینندن کا معاملہ آنا تھا. 1 گھنٹہ جو ہے پوری پارلیمنٹ کی پارٹیز جو ہے بیٹھ کے انتظار کرتے رہیں کہ پرائم منسٹر آئے. چیف آف سٹاف جو ہے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، 1 گھنٹہ وہ بیٹھے رہے. ان کو میری اطلاع ہے، میں ہو سکتا غلط ہوں، کہ وہ ان کو کنونس کرتے رہے کہ آپ میٹنگ میں جائے، نہیں آئے وہ. اس کے بعد بہت سی میٹنگز ہیں، انہوں نے دیکھنا درکنار، انہوں نے پارلیمنٹ میں آنا جو ہے اپوزیشن کی موجود میں. انڈیا سے آپ نے بات کی تو آج بار جی انڈیا سے آپ نے بات کی. آج ہی امین گنڈاپور جو فیڈرل منسٹر ہیں، انہوں نے بڑا سنگین الزام لگایا. انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے اجیت ڈوول سے، جو ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں انڈیا کے، اور بڑی صحیح ریبٹ قسم کے مسلم ہیٹر ہیں، پاکستان ہیٹر ہیں. کیا ضروری نہیں ہے کہ اس کا امیجیٹلی جواب دیں مولانا فضل الرحمان ایس پی ڈی ایم چیئرمین؟ یہ معمولی چارج نہیں ہے. میری بات سنیں، یہ وہی منسٹر ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ گلبشن کو واپس بھیج دیا گیا ہوا ہے، میاں نواز شریف نے اس کو واپس بھیج دیا ہوا ہے. یہ کوئی 2-3 مہینے پہلے انہوں نے ٹی وی پہ کہا ہے، اور اینکر نے 4 دفعہ ان سے پوچھا، ہر دفعہ انہوں نے کہا جی کلبھوشن واپس چلا گیا ہوا ہے. اب کریڈیبلٹی نہ قائم کریں، مفت اجتنا مکی دی کریڈیبلٹی بنا. میرا مطلب ہے گل وہ کر جی کوئی کریڈیبلٹی ہوئے. میرے کو کمنٹ بھی مانگنا پہ ہے گا اتوں. چلو نہیں، میرا مطلب کم از کم کمنٹ جڑا ہے کسے معتبر بندے دے مطلب کمنٹ مانگی یار. سڈے لیے ہر فیڈرل منسٹر معتبر ہے گا. اچھا
مجھے ایک بات بتائیں, میں لیول نہیں دیکھا کبھی. I want to come back to the original question. آپ کے خیال میں یہ جو اسٹریٹجی تھی بائی نیم ٹارگیٹ کرنے کی, یہ اس کا کاؤنٹر ریپریکشنز نہیں ہوں گے؟ یہ میں پھر کہوں گا, مجھے نہیں پتا, یہ آپ کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں, مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ اس کی کیا ریپریکشنز ہیں, کہ ہم نے ان کو ملا دیا ہے آپس میں اور وہ اب جو ہے جڑ گئے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. میں ان باتوں میں دیز ڈیٹیلز آر ناٹ امپورٹنٹ فار می. میں اس وقت ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ دیکھ رہا ہوں اس ملک کو, کہ آہستہ آہستہ پچھلے 2.5 سال سے اس کی اکانومی جو ہے وہ بلیڈ کر رہی ہے, کنٹینیوسلی ہیمریج ہو رہا ہے. سیاست جو ہے وہ اس ملک میں رہی نہیں ہے, سیاست نہیں ہے, یہ پرسنل لڑائی جھگڑے یا جو کہتے ہیں وارنگ فیکشنز جو ہیں 4-5 جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوئے. خیر صاحب, I totally agree with you. میری بات, میں 1 منٹ لوں گا. جی جمہوریت نام کی یہاں پہ چیز کوئی نہیں ہے. ادارے جو ہیں وہ پرسنل وینڈیٹا یا وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ادھر کوئی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ پارشل اکاؤنٹیبلٹی ہے, وہ امپارشل اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. جو چھت کے نیچے چلا جاتا ہے, اقتدار کی چھت کے نیچے چلا جاتا ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. باقی ساری دنیا چور ہے, لیکن جو نیازی صاحب کے چھت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ دودھ کے نہائے ہوئے پاک اور پوتر لوگ ہیں, حاجی لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ نے انسٹیٹیوشنل فالٹ لائنز کی بات کی. جس طرح آپ لوگوں نے ایجیٹیشن اب کیا ہے, پارلیمنٹ کو آپ نے بھی اتنا ہی بے توقیر کر دیا جتنا گورنمنٹ نے کیا. I totally agree with you کہ گورنمنٹ نے بھی پارلیمنٹ کی کوئی عزت نہیں بنائی, کوئی اس کی وہ نہیں بنائی ریلیونس. آپ لوگوں نے بھی نہیں بنائی, آپ لوگ بھی ہر چیز سڑک پہ لے آئے. ایک طرف ہم سارے لیڈروں کی بات سنتے ہیں, کہتے ہیں جی ملک بڑے ایک مشکل دوراہے پہ کھڑا ہوا ہے, لیکن راستہ ہر ایک کو اپنی بینیفٹ کا نظر آتا ہے. قوم کے بینیفٹ میں کیا یہ سب کچھ قوم کے بینیفٹ میں ہے؟ کرونا وائرس پینڈیمک کے مڈل کے اندر یہ سب کچھ ہونا. مالک, میں تھوڑا سا آئی بیک ٹو ڈس ایگری ود یو. پارلیمنٹ کی ریلیونس جو ہے اس کی رسپانسبلٹی مینلی پہلے اولین رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ لائے کرتی ہے جو گورنمنٹ پارٹی ہوتی ہے. اس کو چلانا, اس پارلیمنٹ کی توقیر کو پروٹیکٹ کرنا ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے. ہم نے 2 سال کے بعد ہم سڑکوں پہ آئے, 2.25 سال کے بعد. اس سے پہلے ہم نے پارلیمنٹ میں ہر موقع کے اوپر, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, میں کوئی اس میں کوئی آر نہیں سمجھتا اس کو جو ہے ایڈمٹ کرنے کے. ہم نے جتنی بھی امپورٹنٹ لیجسلیشنز کی ہیں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر, اس میں اسٹیبلشمنٹ نے ہیلپ کی ہے کہ ہمیں اور گورنمنٹ کو جو ہے ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے, اسپیکر صاحب کے گھر اکٹھا کر کے ہمیں لیجسلیشن کے اوپر کوئی کامن جو ہے ایک گراؤنڈ پرووائڈ کی جائے, کوئی ایگریمنٹ کیا جائے. اچھی لیجسلیشن, بڑی اچھے جو ہے ایف اے ٹی ایف کے الٹیمیٹلی جو بل جو ہیں جو بھی حالات کے مطابق بہتر ہو سکتے تھے وہ ہوئے. اس کے علاوہ مجھے بتا دیں کہ جب بھی ہم, اور اس پہ بھی آ کے پارلیمنٹ میں تقریر کی شاہ محمود قریشی نے کہ یہ این آر او مانگتے ہیں. ہم نے کوئی این آر او نہیں مانگا. ہم سے بل کون سے کرائے گئے, اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں عاملہ کے اوپر کروایا گیا, اور اس طرح کے جو بل سے وہ آئے جن کو ہم نے ایگری کیا. ہمیں بتائیں کہ کس جگہ کے اوپر اسپیکر صاحب نے ہمیں بلایا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ ایگری نہیں کیا. لیکن مجھے اسپیکر صاحب کا بڑا ریسپیکٹ ہے. اسپیکر صاحب نے جو آپ الیکشن ریفارمز, آپ کہتے ہیں الیکشن چوری ہوا, الیکشن ریفارمز کے اوپر آپ کی میٹنگ شروع میں ہوئی, 8-10 آپ نے جوائن کی, پھر اچانک آپ لوگوں نے اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا. اصل تو پھڈا ہی الیکشنز کا ہے, وہ ریفارم سب سے امپورٹنٹ ہے, اس پہ کیوں نہیں آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا؟ نہیں دیکھیں الیکشن ریفارمز کا جو ہے نا, یہ آپ کی انفارمیشن جو ہے میرے خیال میں صحیح نہیں ہے کہ 8-9 میٹنگیں اس کی ہم نے کو اٹینڈ کی ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ریفارمز جو ہیں یہ اسی وقت ایک میننگ فل ہوں گے جب الیکشن ریفارمز جو ہیں وہ جڑے ہوں ایک اوور آل پیکج کے ساتھ, جو آئینی اور قانونی پیکج ہو, جو رزلٹ ہو ایک ڈائیلاگ کا, ایک نیشنل ڈائیلاگ کا رزلٹ ہو.
اس کے اندر تو الیکشن ریفارمز فٹ ہو سکتے ہیں، ادروائز الیکشن ریفارمز آپ نے کہیں ڈائیلاگ شروع کریں گے تو کہیں پہنچے گا نا. آپ لوگوں کی تو پری کنڈیشنز اتنی زیادہ ہیں. آپ لوگ ہم نے کس کے ساتھ آپ بتائیں کس کے ساتھ ہم نے کرنا ہے؟ آپ نے گورنمنٹ کے ٹریجری بینچز کے ساتھ ہی بیٹھ کے آپ نے الیکشن ریفارمز کرنی ہے. جس نے ہم نے کون سے الیکشن ریفارمز کیے ہیں؟ نہیں کرنی ہے نا. اگر آپ نے ریوائز کرنا ہے، الیکشن ریفارمز کرنی ہے تو آپ آپ مکمل کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ریفارمز ہی آپ کا سب سے بڑا گرائپ ہے. الیکشن چوری ہو گیا، یہ غلط ہوا، یہ اس طرح صحیح ہوا. تو الیکشن ریفارمز ہی امپورٹنٹ تھی کہ اگلے الیکشنز ٹھیک ہوں، سب کچھ ہوں. باقی اپنی کیمپین کرتے رہیں، ایجیٹیٹ کرتے رہیں، لیکن جو سٹرکچرل اصل ایشو ہے جو 2013 میں یہ رو رہے تھے، 2018 میں آپ رو رہے تھے، وہ تو آپ ایک پیکج سیٹ کر سکتے ہیں نا. باقی اپنی ایجیٹیشن چلتی رہے. جو میننگ فل ڈائیلاگ ہے وہ کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ میری ایک بات میں عرض کروں گا مالک صاحب، الیکشن ریفارمز آئسولیشن میں میننگ لیس ہوں گے جب تک ہم یہ طے نہیں کریں گے کہ میرے معاملات میں آپ نہیں دخل دیں گے اور آپ کے معاملات میں میں دخل نہیں دوں گا. جو میری جہاں سے آپ کی حد سٹارٹ ہوتی ہے میرے لیے وہ ممنوع. تو خواہ صاحب یہ اسی الیکشن ریفارم پیکج کا حصہ ہوگا نا. یہ اسی میں حصہ ہوگا. ایگزیکٹلی یو آر سیئنگ ایگزیکٹلی دی سیم تھنگ. اسی پہ آ رہا ہوں. پلیز لیٹ می کمپلیٹ. آپ الیکشن ریفارمز کر لیتے ہیں، آپ نے بڑا آر ٹی ایس سسٹم انٹروڈیوس کرا دیا کہ جی اب کچھ نہیں. اگلوں نے آر ٹی ایس ہی بند کر دیا 6 گھنٹے کے لیے، 8 گھنٹے کے لیے. اس میں کیا کیا جائے گا؟ آپ کیا کریں گے الیکشن ریفارمز کر کے؟ وین جو سسٹم جو ہے اس کو ارادتاً ڈیفیٹ کیا جائے، سسٹم جو ہے ارادتاً اس کو سسٹم کو جو ہے وہ ایک انفیکٹو کر دیا جائے، اور اس کے بعد جب وہ اپنا مقصد حل ہو جائے اس کے بعد اس سسٹم کو پھر آن کر دیا جائے. وہ ڈیبیٹ ہو جائے گی. میں نے اور سبجیکٹ جو آپ سے کور کرنے ہیں، لیکن جب آپ ایک باری سسٹم ان پلیس کر لیں پھر اس کی ورکنگ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہے. بیسک ابھی تو بیسک سٹرکچر ہی نہیں ہے آپ لوگوں کا. بٹ دیٹس اے ڈفرنٹ کوسچن. یہ مجھے بتائیں، کیا اب مسلم لیگ نون میں شہباز شریف کا بیانیہ مر چکا ہے؟ کیا شہباز شریف اب irrelevant ہو گئے ہیں؟ ابھی مریم نے 2-3 باری ان کا ذکر کیا تو بڑا پیٹرنائزنگلی ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ وہ آخری باری جب وہ آئے ہوئے تھے اسی پہ اپنی والدہ کے جنازے کے سلسلے میں، تو انہوں نے جانے سے پہلے مجھے کمرے میں لے گیا اور انہوں نے کہا کہ بتانا میرے بھائی کو کہ میں ان سے لائل رہا ہوں سب کچھ. کہیں ذکر ان کا ایس پارٹی پریزیڈنٹ یا ان کے ویژن لیڈرشپ کی بات نہیں ہو رہی، ان کی لائلٹی کی بات ہو رہی ہے. تو کیا اب شہباز شریف کی پولیٹکس سبسروینٹ ہو گیا مریم نواز کے؟ از ہی پاسٹ کا وہ قصہ ہے؟ میں ایک بڑے کلیئرٹی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف کی ساری عمر جو ہے وہ پولیٹکس جو ہے سبسروینٹ رہی ہے نواز شریف کی پولیٹکس سے. میری شہباز شریف مجھ سے بہت سینئر آدمی ہے، اس کا مقام بہت بڑا ہے مجھ سے کمپیریٹیولی. میری ایک عام ورکر کی، میں بھی ایک عام ورکر ہوں، اور میرے ساتھی ہیں، ان سب کی، ہماری سارے کے سارے ہمارا وہ لیڈر ہے. جب آپ کسی کو لیڈر مان لیتے ہیں نواز شریف صاحب پولیٹکس جو ہے یا آپ کا، میں نواز شریف کی مرضی، لیکن وہ مرضی جو ہے مشاورت کے ساتھ اپنی مرضی بناتا ہے. وہ کوئی اکیلا بیٹھ کے جو ہے، کبھی اس نے پچھلے 30 سال کا مجھے بھی ایکسپیرینس ہے، کبھی اپنی مرضی جو ہے مسلط نہیں کی. جہاں تک شہباز شریف کا میں ذرا جو بات آپ نے پوچھا کلیریفائی کر دوں. یہ بڑا تھا کہ شین نکل جائے گی، نون علیحدہ ہو جائے گا، شین نکل جائے گی. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ یہ نہ پہلے کوئی ایسی بات تھی نہ آج ایسی بات ہے. اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن ہیں، ملک سے باہر ہیں. شہباز شریف، حمزہ دونوں جو ہیں، جو دوسری 2 سیاسی فگرز ہیں اس خاندان کی، وہ دونوں قید میں ہیں. مریم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس پارٹی کو لیڈ کر رہی ہے. جب میاں صاحب مناسب سمجھیں گے، شہباز شریف صاحب رہا ہوتے ہیں، حمزہ اللہ کرے حمزہ رہا ہو، شہباز شریف رہا ہو، دونوں باپ بیٹا رہا ہوتے ہیں، تو مل کے ایک کولیکٹیو لیڈرشپ جو ہے وہ میاں نواز شریف جو ہیں اس کے سربراہ ہیں اس لیڈرشپ کے، اور وہ جو فیصلے کریں گے منظور ہوں گے.
یہ کوئی دوسری پارٹیوں یا پریس یا میڈیا کے کہنے سے تو نہیں ہماری قیادت کے فیصلے ہوتے. آج اس وقت حالات جو ہیں, جو حالات جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں مریم نواز جو ہے اس میں بڑا اچھا لیڈ کر رہی ہیں. 2-3 دن جنہوں نے لاہور میں لگائے ہیں, لاہور از آن فائر. So what you're saying is کہ اگر نواز شریف صاحب فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جی کل کو مریم نواز لیڈر ہوں گی, تو جتنے آپ لوگ سینئر لوگ بھی ہیں, آپ ہو گئے, فارمر منسٹرز ہیں, فارمر پرائم منسٹر ہیں, فارمر چیف منسٹرز ہیں, وہ سارے پھر منوان ان کو لیڈر مانگ لیں گے جن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں, جو کچھ نہیں ہے. سو بیسکلی بیکویت اگر ہوگی لیڈرشپ تو پھر وہ ہی نئی لیڈر ہوں گی. دیکھیں اس وقت کو بیکویت نہیں ہو رہی لیڈرشپ جو ہے. اس وقت مجھے پتا ہے کہ میرا لیڈر جو ہے اللہ کے فضل سے حیات ہے, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی تندرستی دے, وہ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ پارٹی اس وقت جو ہے بالکل ان کی وہاں سے پارٹی کے اوپر کنٹرول ہے, ایفیکٹو کنٹرول ہے پارٹی کا ان کے. لیکن کل جس طرح آپ نے کہا ہے وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں, تو وہ فیصلہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ ہوگا, اب نواز شریف کا فیصلہ جو ہے وہ ہم نے ماضی میں بھی جو ہے سارا آنکھوں پہ رکھا ہے, اس کو قبول کیا ہے. اگر کوئی فیصلہ وہ کرتے ہیں, میں یہ مفروضہ ہے, اگر وہ فیصلہ وہ کرتے ہیں تو بالکل میں اپنے بہاف پہ تو بول سکتا ہوں, مجھے قابل قبول ہوگا. میں یہ پھر سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ ایک پولیٹیکل کلٹ ہے, پھر یہ جماعت نہیں ہے, کلٹ ہے, آئیڈیالوجی نہیں ہے, اس میں پیورلی پرسنل لائلٹیز ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے مالک, آپ ان حالات کو پچھلے 30-35 سال سے بڑا کلوزلی پاکستان کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, اس وقت جو پولیٹکس ہے وہ اسی طرح ہی ہو رہی ہے. چاہے وہ آپ انڈیا دیکھ لیں, پاپولیشن کے حساب سے کہتے ہیں جی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, یہی وہاں پہ حالات نظر آ رہے ہیں. آپ میں ان ممالک میں نہیں جانا چاہتا جہاں پہ بادشاہت ہے یا امارت ہے یا کوئی اور طریقہ ہے. آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں, اب سب کانٹیننٹ ہی صرف لے لیں, آپ دور کہیں نہ جائیں. سب کانٹیننٹ کے تمام ممالک جو ہیں, آپ سری لنکا لے لیں, پاکستان لے لیں, بنگلہ دیش لے لیں, انڈیا لے لیں, سب میں یہی ہو رہا ہے. کو ہم کوئی اچنبے یا کوئی نویں غلط نہیں کرتے پے گے, اسی وہی کر رہے ہیں جو باقی کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر کیوں آپ کو اعتراض ہو رہا ہے؟ نہیں, میری مجال میں اعتراض کروں, میری جسارت. اچھا خالد صاحب ذرا اس پہ آ جائیں, سینٹ الیکشنز پہ آ جائیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایسے ہی وہ جس طرح وہ فلیئر نہیں پھینکتے ایئر فورس کا جہاز, اس پہ میزائل آ رہے ہوں, آپ لوگوں نے ایسے ہی ایک تماشا بنا دیا یہ سینٹ الیکشنز کا. نہ وہ ڈیڈ لائن ہے آپ کے دماغ میں, نہ وہ اصل پرپز ہے. یہ بتائیں تو صحیح, کیا سینٹ الیکشن واقعی امپورٹنٹ ہے؟ میری بات سنیں, سینٹ الیکشن جو ہے نا, اٹس جسٹ اے ٹرانزیکشن. وہ آئے گی گزر جائے گی, اس کا کوئی لمبا چوڑا امپیکٹ ہماری پالیٹکس پہ نہیں ہوگا. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سینٹ کا جو آبسٹیکل ہے وہ جو ہمپ ہے وہ کراس ہوگا تو پتہ نہیں پاکستان میں سیاست کا کیا رخ تبدیل ہو جائے گا. کچھ رخ تبدیل نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان اگر آپ یو ہیو کلوزلی واچ دس پولیٹیکل سین آف پاکستان فار مینی ایئرز, فار مینی ڈیکیڈز. آپ بتائیں کہ ہر دفعہ یہ رولا نہیں پڑتا, اور یہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے یہ ہو جانا ہے, سینٹ کے الیکشن کے بعد یہ ہو جانا ہے. وہ سینٹ کے الیکشن آتے ہیں, گزر جاتے ہیں, کبھی کبھی سینٹ سے الیکشن سے پہلے چھٹی بھی ہو جاتی ہے حکومتوں کی. ہوا نا, آپ کو یاد ہوگا, میں بتانا نہیں چاہتا ساری تفصیل جو ہے. سینٹ کے الیکشن سے پہلے چھٹی بھی ہو جاتی ہے. سینٹ کے الیکشن آتے ہیں, پھر سینیٹر جو ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں, ان کا کیا کیا جاتا ہے, ان کا کیا کو متنجن بنایا جاتا ہے, زردہ بنایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ ریلیونٹ جو ہے اس وقت, جس سے آپ نے بات شروع کی ہے نا, ریلیونٹ وہ بات ہے کہ ہم نے اگر اس ملک کو چلانا ہے, اس کو ایک ڈیموکریسی کے تحت چلانا ہے, اس وفاق کو قائم رکھنا ہے, تو ہمیں چاہے ویدر وی لائک ایچ ادر اور ناٹ, ہمیں کو راستہ نکالنا پڑے گا. ہمیں دیکھیں, میں آج اس سیاست میں ہوں, کل نہیں ہوں گا. میں ایکسپینڈیبل ہوں, میں ایک ٹیمپرری جو ہے ایک فیکٹر ہوں اس سیالکوٹ کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے. لیکن واٹ میٹرز از آر کنٹری, اور اس ملک کو اگر چلانا ہے ہم نے, میں سمجھتا ہوں کہ سیاست جو تھی وہ ڈیٹیریٹ ہوئی ہے. سیاست میں جو ویلیوز تھیں, سیاست میں جو اقدار تھیں, سیاست میں جو منہ ملازہ یا ایک وہ
آپ دیکھیں میں جب نیا سیاست میں آیا 91 میں میری تب سے آپ کے ساتھ دوستی ہے، یاری ہے، بھائیوں والا تعلق ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کبھی یہ دیکھا تھا کہ سیاست میں جو ہے بول چال بھی نہ ہو سیاسی مخالفوں میں، ایک دوسرے کے شکل دیکھنے کا روادار نہ ہو؟ ہم نے یہ کیا سیاستدانوں نے اپنا تماشا بنا دیا ہے؟ اور یہ ساری دوسری جو 90s میں یہ روش آپ کی پارٹی نے شروع کی تھی جب میاں صاحب چیف منسٹر تھے اور بی بی محترمہ بینظیر بھٹو پرائم منسٹر تھیں. نیگیٹیوٹی تھی وہاں سے اتنی سے شروع ہوئی، لیکن اب گالی گلوچ بھی آ گئی انفارچونیٹلی. لیکن خیر وہ اور بات ہے. وہ خاص صاحب یہ بتائیں، آپ نے یہ بات کی کہ یار ویدر وی لائک ایچ ادر اور ناٹ، ٹرسٹ بھی بڑا ایشو ہے. آپ نے پھر انٹرویو ٹھوک دیا جس پہ آپ نے کہا کہ میں زرداری صاحب کو بالکل ٹرسٹ نہیں کرتا. 2 باری آپ نے بات کر دی. میاں صاحب نے بھی کہا نہیں وہ ان کی اپنی سوچ ہے. زرداری صاحب نے کہا کہ انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہو، کسی کے کہنے پہ کہہ دیا ہوگا. بڑا کرٹیکل رول ہے پیپلز پارٹی کا، اور سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ پیپلز پارٹی ریزائن کرے گی کہ نہیں کرے گی سندھ اسمبلی سے. آپ کا ٹرسٹ کوٹیشن کہاں پہنچا ہوا ہے اس وقت؟ کیا پیپلز پارٹی پورا 100% کھیلے گی اپوزیشن کے ساتھ کہ یہ بس آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھیں گے؟ زرداری صاحب میرا خیال ہے میں صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کروں گا، میں 11 کی 11 پارٹیز کی بات نہیں، میں چاہتا ہوں پہلے آپ پیپلز پارٹی کی بات کر لیں بیکاز آپ کا اس پہ ریکارڈ پہ آپ نے باتیں کی. میری میں آؤں گا، میں بالکل میں آپ کا سوال اوائڈ نہیں کروں گا. میں اگر بات سنیں گے، اگر آپ کو جواب ملے گا ٹھیک ہے، نہیں تو آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیے، میں ضرور جواب دوں گا آپ کو. 11 پارٹیز نے جو آج سے 2 مہینے پہلے جب اے پی سی ہوئی، اس کے بعد یہ پی ڈی ایم بنا، جو اس وقت 11 پارٹیز کا آپس میں ایک متفق ہونا یا اتحاد تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ اتحاد ہونا اور آپس میں اتفاق جو ہے وہ کجا اس سے بہتر ہے جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا. کانفیڈنس کا لیول بھی 11 کی پارٹیوں کا ایک دوسرے پہ بیٹر ہے، ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے میں بھی آسانی ہو رہی ہے، اور ہمیں جو بھی پروفٹ اینڈ لاس جو بھی ساری سلسلے میں نظر آ رہا ہے وہ ہم زیادہ سب مل کے جو ہے اچھی طرح اس کو سمجھ بھی رہے ہیں. لیکن ہم پھر بھی علیحدہ پارٹیز ہیں، ہماری اپنے انٹرسٹ بھی ہیں، ہم اپنی ایک تاریخ ہے، اپنا ایک پس منظر ہے، اپنی بیک گراؤنڈ ہے، اور امبیشنز بھی ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے پولیٹیکل امبیشنز بھی ہیں. وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. کچھ ہماری انڈیویجول پارٹیز کی بھی پرابلمز ہیں. مثلاً پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے اقتدار ہے سندھ کا جو ہے وہ ایک بڑی پورٹنٹ ان کے پاس سیٹ ہے، اور رہنی بھی چاہیے. میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں ان کے اس کے اوپر جو ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، لیکن جو ہمارا ٹرسٹ لیول جو ہے اس دن سے بہت بہتر ہے جب یہ سٹارٹ کیا تھا. جہاں تک آپ اسپیسیفکلی پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں، میں نے جو بیان دیا تھا بالکل آپ مجھے صحیح یاد کرا رہے ہیں، میں نے بیان دیا تھا. میں اس اتحاد کی خاطر میں اور پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں، میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. میں آپ کو اکیلے میں بیٹھ کے آپ سے بات کر لوں گا، خفیہ بات چیت کر لیں گے، لیکن ٹی وی تے نہ میرے کو گل کرو، مہربانی کرو. ٹھیک یا میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد آنے کے بعد شیخ رشید صاحب کا ہی پوچھیں گے رول، اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کافی باتیں ہیں جو انسٹیٹیوشنل کوآرڈینیشن پہ بات ہم کریں گے کہ آخر کیا یہ بند گلی میں داخل ہوگی اپوزیشن، یا اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ شاید میاں صاحب اس ملک میں اگر ان کی بات نہ ہوئی فوج سے تو وہ چاہتے ہیں مارشل لا لگ جائے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ تمام باتیں ہوں گی خواجہ صاحب سے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. خواجہ صاحب میں آپ کا کامنٹ چاہتا ہوں شیخ رشید کو جو انٹیریئر منسٹر لگایا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شاید اب یہ سٹک بھی ساتھ آئے گی، لیکن میں چاہتا ہوں سن لیں انہوں نے آج پہلے بات کیا کی. اگر آپ نے عمران خان سے بات نہیں کرنی تو دل کی اندر کی بات باہر لائیں کہ آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں. وفا کرو گے ہم وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں؟
مالک میں نے آج ابھی ٹویٹ کیا آپ نے میرا حل نہیں پڑھا؟ نہیں ابھی نہیں میں نے دیکھا. میں نے کہا کہ شیخ صاحب اس وقت سوچ رہے ہوں گے وزیر داخلہ بننے کے بعد کہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، بڑا مشہور شعر ہے. تو ایک وہ وقت تھا کہ ان کے لیے جو لفظ استعمال کرتے تھے اور ان کی پریزنس میں ٹی وی کے اوپر وہ لفظ استعمال کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ تکبر سے بڑا وہ لفظ تھا. وہ کوئی بھی شخص جو ہے سوائے ایک بہت ہی متکبر شخص کے علاوہ وہ لفظ استعمال نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے نیازی صاحب کو یہ وقت دکھایا ہے کہ انہوں نے جس شخص کو کہا کہ میں تمہیں چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا اس کو انہوں نے وزیر داخلہ بنایا. استغفر اللہ. توبہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. مجھے شیخ صاحب کے ساتھ میں نے کبھی اپنے آپ کو انگیج نہیں کیا کسی بحث میں یا کسی تلخی میں. میرے پولیٹیکل کیریئر میں ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں، 10 سال گزارے انہوں نے ہمارے ساتھ. اس کے بعد مشرف کے ساتھ پھر کے ساتھ اب آگے ہیں. تو میں ان کے ساتھ کوئی انگیج کرنا بھی چاہتا ہوں. ان کی کوئی صرف ایک بات بتائیں، کیا ان کی اس کی پوسٹ پہ آنے سے ان کے کیا گورنمنٹ کے رویے میں سختی ہوگی کہ پریگمیٹک نرمی ہوگی؟ دیکھیں میری ایک گزارش ہے کہ ابھی کچھ سختی کی کوئی گنجائش ہے کہ جب لوگوں کی بیٹیاں بیٹے بیویاں جو ہیں جن کا سیاست تعلق نہیں ہے آپ ان کے اوپر بھی مقدمے بنائیں، ان کو عدالتوں میں بلائیں، آپ ان کو اینٹی کرپشن میں ان سے پرچے دیں، نیب میں ان کے پرچے. خیر صاحب کیونکہ گورنمنٹ کا کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا تھا. I'm sorry I have to play the devil's advocate. لیکن یہ بھی بڑی زیادتی ہوتی جب پولیٹیشنز کی باتیں کرتے ہیں. جب ہم لوگ بزنس کرتے ہوئے اپنے گھر کی خواتین کے نام کیوں ڈالتے ہیں اپنے کاروباروں کے اندر کہ پھر کل کو جب ایز ڈائریکٹرز آف دا کمپنیز جب باتیں ہوتی ہیں پھر انسان کو مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں. Isn't this a bit unfair کہ پہلے میں اپنی بیگم کا نام ڈال دوں اور کل اگر میری کمپنی کا جھگڑا ہو اور اس کے خلاف لیگل ایکشن ہو پھر میں کہوں دیکھیں میری جی گھر کی عورت کو انہوں نے ٹارگٹ کر لیا ہے. تو ہمیں بھی تو پھر احتیاط کرنی چاہیے نا. میں نے کوئی گلہ نہیں کیا. میں نے آپ غلط سمجھے ہیں. میں نے کوئی گلہ نہیں کیا. کوئی نہیں، سیاست میں بالکل یہ فیس کرنا پڑتا ہے. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، بالکل ایگری کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ایدوں اگے کی جان دے پھائل آنا نہیں سانو کی کرنا ہے انسان شاید کی پتا تھا. شیخ رشید صاحب آئے ہیں نو میرا مطلب ہے کہ تواڈے نال رہن دا ہو سکتا ہے ڈس ایڈوانٹیج ہوئے لیکن سیاست دے وچ رہن دا ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے. خیر ایک بات بتائیں، موریلٹی کی آپ نے بڑی باتیں کی ہیں اور آپ نے کہا کہ جی یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے، تو پھر یو شوڈ آلسو کم وتھ کلین ہینڈز. زیادہ پرانی بات نہیں ہے. جس آرمی چیف کا سر آپ کو چاہیے، جس ڈی جی ISI کو آپ نکالنا چاہتے ہیں، اسی آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں بھی آپ لوگوں نے ٹکا کے ووٹ دیا وداؤٹ اینی کنڈیشنلٹیز دیا اور لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ اس وقت آپ کے ڈائلاگ چل رہے تھے. از دیٹ فیئر آلسو؟ اس وقت کہاں گئی یہ ساری اصول پسندی؟ نہیں مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر لیں دیں. آئی ہوپ یو ول ایگری ود مائی ایکسپلینیشن. ہم نے ایکسٹینشن پہ ووٹ نہیں دیا تھا. ہم نے جو سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکٹیو دیا تھا اور اس کے اوپر قانون میں جو ہے ایک تبدیلی لائی گئی تھی، اس تبدیلی نے انیبل کیا موجودہ گورنمنٹ کو کہ وہ ایکسٹینشن جو ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ان کو دے سکے. اٹ واز اسٹل دا ڈسکریشن آف دس گورنمنٹ ٹو گیو دا ایکسٹینشن. ود آل ڈیو ریسپیکٹ خیر صاحب، آئی ڈونٹ بائی دس. آپ نے ایکسٹینشن کے لیے دیا، ناکنو ادھروں پھڑ لو یا ادھروں پھڑ لو کیا آپ نے ایکسٹینشن کے لیے تھا؟ نو میری بات سنیں. بالکل میں نے کہا ہے کہ ہم نے انیبلنگ لیجسلیشن ضرور کی لیکن the power or the discretion was still with the government. ہم نے تو اس کی بالکل کی اور میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن جو آپ ہمارے ذمہ لگا رہے ہیں ایگزیکٹلی وہ بات نہیں ہے. ہم نے ایک لیجسلیشن کے لیے ووٹ دیا. وہ لیجسلیشن از جسٹ ناٹ فار جسٹ دس ٹرانزیکشن اونلی. That law is مجھے بتائیں آپ کہاں پہ بات جا سکتی ہے؟ ایکسٹریم پوزیشنز میں کیا میٹنگ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا نرمی ہو سکتی ہے؟ کس طرح کہیں بات بہتری کی طرف جا سکتی؟ میں اس وقت میرے دیکھیں یہ میں آپ کو تھوڑا سا میں بار بار اس بات کو
پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے جو اس بات کو میں ریپیٹ کرتا ہوں. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں آج کل ڈائیلاگ کی, الیکشن ریفارمز کی, آئین میں باتوں کی, اور بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, یہ ساری باتیں جو ہیں تمام پارلیمنٹری پارٹیز کی موجودگی میں ISI میس میں ان پہ ڈسکشن ہوئی, اینڈ چیف آف آرمی اسٹاف ہیڈ این اوپینین آن دیز تھنگس, اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کہ اس کرائسس میں نکلنے کے طریقے ہو سکتے ہیں. میں بھی اس پہ بولا, اور بھی بہت سے ساتھی وہاں پہ بولے, اور جو میں یہ بات کر رہا ہوں ٹرف وار کی یا ٹیریٹوریل جو انکروچمنٹس ہیں ان کی بات, میں نے یہ بات وہاں بھی کی. وہاں پہ اور دوستوں نے بھی یہ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ سارے معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں, کوئی اس کا سلسلہ سٹارٹ ہونا چاہیے. انہوں نے بات کی وہاں پہ, اور انہوں نے ایک بات 2-3 مرتبہ کہی کہ آج جو ٹیریٹری پہ اگر ہم نے انکروچ کیا ہوا ہے, یہ سیاستدان جو ہے مختلف اوقات میں ہمیں جو ہے وہ انویٹیشن دیتے ہیں یا ہمیں جو ہے وہ انوالو کرتے ہیں ان معاملات میں, جس کی وجہ سے اپنی مدد کے لیے, یعنی ان کا کہنے کا مطلب تھا, میں نے پہلے بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ ہمیں دعوت گناہ دیتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی کرو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں اگزامپل دوں گا کہ ایوب خان کو کسی نے دعوت نہیں دی تھی, یا خان کو کسی نے دعوت نہیں دی تھی, ضیاء الحق کو کسی نے دعوت نہیں دی تھی, یا نام مشرف کو کسی سے, ان چاروں کو جو ہے کسی سیاستدان نے دعوت نہیں دی تھی. اے آپ ہی آگے سن, انہوں نے کہا یہ اسی آگے جے کر لو جو کرنا چاہیے. تو یہ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں الیکشن ریفارمز سے بات سٹارٹ ہوئی, اور وہ بات جو ہے خاصی دیر تک چلی اس میس میں. جب ہمیں بلایا گیا, پرائم منسٹر صاحب انفارچونیٹلی پھر وہاں پہ نہیں تھے. اگر وہاں پہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کوئی مٹیریل بات وہاں پہ ہو سکتی. ایوری باڈی واز ریپرزینٹڈ. میاں شہباز شریف وہاں پہ تھے, وہ تو ہو گیا نا. آپ وہاں پہ تھے. لاسٹ 2 منٹ رہ گئے ہیں, مجھے بتائیں آگے. میرا اپنا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی تمام جھگڑے جو ہیں, میں نے یہ پہلے بھی ٹی وی پہ کہا ہے, میں کہہ کے بعض کا لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں اپنے والی گال کرنا پہ ہیں, کہ یہ باتیں جو ہیں یہ الٹیمیٹلی تمام جنگیں جو ہیں نا وہ ٹیبل پہ آ کے سیٹل ہوتی ہیں, ڈسپیوٹ سیٹل ہوتے ہیں. یہ جتنی بھی ایکرمنی ہے, جتنی بھی ٹینشن ہے, یہ ایک اظہار ہے ہمارا, ایک پروٹیسٹ ہے, ایک احتجاج ہے, ایک اس حکومت کی جو کرپشن ہے, اتنی کرپشن جو ہے 70 سال میں نہیں ہوئی. میرا خواہ صاحب آخری سوال کے ساتھ جو لوگوں نے کہا, آخری سوال بھی رن آؤٹ آف ٹائم, کوئک کویسچن, ویدر پبلک آئی میں ہو یا بیہائنڈ دا سینز ہو, کیا آپ کے خیال میں پی ٹی ایم کی ٹاپ قیادت, پرائم منسٹر اور اس ملک کی اصلی قیادت کیا ابھی بھی ایک کمرے میں بیٹھ کے نیشنل ایشوز کو تھریش آؤٹ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں یہ تمام پارٹیز جو ہے نا ٹو دس ڈسپیوٹ اور دس ڈیلیما, جتنی بھی پارٹیز ہیں, میں 5-6-7 فریق بن جاتے ہیں, آئینی جو فریق ہیں, جو آئین میں جن کا ذکر ہے, وہ اگر سنسیرٹی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے 2 نمبر ہی نہیں کرنی. سنسیرٹی کے ساتھ فار دا سیک آف آر کمنگ جنریشنز, فار دا سیک آف فیوچر, اور اگر ہم ماضی کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں, کو ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں, ماضی کو بھول کے آگے چلنا چاہتے ہیں, تو یہ سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ میرا مطلب ہے میں مالک کو کوئی سنیا پجوا دو, تسی منو سنیا پجوا دو, یہ زبانی جمع خرچ کاروائی ڈالنا, یہ کرنا, اس سے یہ معاملات ہیں. سنسیرٹی بیسک رادر دا اونلی انگریڈینٹ جو ہے نا ان مذاکرات کے لیے چاہیے. تمام جو کمپوننٹ ہیں ان میں سنسیرٹی جب تک نہیں آئے گی, یہ نہ مذاکرات شروع ہوں گے اور نہ یہ مذاکرات کہیں پہ پہنچیں. چل, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. سیدھی سی بات, ایک بات بھی کلیئر آ رہی ہے کہ بیہائنڈ دا سینز ڈائلاگ ہی ہوگا, اس میں ان سب کو بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ پبلک پوزیشن سب کی اتنی ڈائیورس اور اتنی ایکسٹریم ہے کہ وہاں پہ کمپرومائز ہوتا نظر نہیں آتا. تو اینڈ میں بات وہی آئی, وہی فوج ہے, وہی جوڈیشری ہے, وہی پولیٹیشنز ہیں, اور پرانے طریقے سے ان کو بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.